पुराने ज़माने की बात है कि एक नौजवान अपने शहर से बहुत दूर एक कस्बे की तरफ रवाना हुआ। इसका मकसद सिर्फ सफ़र करना नहीं बल्कि अपने अजीज रिश्तेदार से मिलना था जो उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखते थे। रास्ते में उसने कई पहाड़ी रास्ते, घने जंगलात और खुले मैदान देखे और हर कदम पर दिल में एक ही ख्याल था कि जल्दी मंजिल तक पहुंचे। जैसे ही सूरज डूबने लगा और रात की सियाही छाने लगी, नौजवान को एहसास हुआ कि अभी इसका निस्फ सफ़र भी तय नहीं हुआ और रात हो चुकी है। उसने अपने कदम एक छोटे से कस्बे में मौजूद सराय की तरफ बढ़ाए जो अपने वक्त में थोड़ी सी सुकूनत और आराम की जगह फराहम करती थी। सराय पहुंचकर नौजवान ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की दुनिया एक मामूली रोशनी, लकड़ी की बंची और चंद सफ़र करने वाले लोगों की हल्की हल्की हलचल से भरी हुई थी। नौजवान ने सराय के मालिक से कहा, क्या आपके पास एक कमरा खाली है? मैं अभी सफ़र कर रहा हूं और रात यहां गुजारना चाहता हूं। मालिक ने सरगोशी में जवाब दिया, हाँ, एक कमरा खाली है, लेकिन छोटा सा है, मगर सफ़र करने वालों के लिए ये काफ़ी है। नौजवान कमरे में गया और अपना सामान तरतीब दिया। थोड़ी देर बाद वो नीचे डाइनिंग एरिया में गया ताकि खाने का इंतज़ाम करे। इत्तेफाकना वहीं एक बावड़े आदमी भी खाने के लिए बैठा था। बावड़े भी इस कस्बे से अपने गांव जा रहा था जो नौजवान की मंजिल के करीब था। खाने के दौरान बातों ही बातों में नौजवान ने बावड़े से अपना तारुफ कराया और बताया कि वो अब्दुल कादिर नामी रिश्तेदार के घर जा रहा है। बावड़े खुश हुआ और कहने लगा, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो? मैं भी वहां का रहने वाला हूं। क्यों न हम अपना सफ़र इकट्ठे तय करें? नौजवान खुश हो गया और कहने लगा, जी बुजुर्गवार, अगर हम दोनों का रास्ता एक है तो हमें साथ चलना चाहिए। रात दोनों ने खुश गप्पियों और कहानियों में गुजार दी। सुबह हुई, दोनों ने नाश्ता किया और बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा। नौजवान ने बावड़े को एक शर्त बताई, बुजुर्गवार, दौरान सफ़र आप मुझसे किसी भी चीज़ पर सवाल न करें, न हैरानी जाहिर करें और न तजस्सुस करें। बावड़े चौंक गया मगर आखिरकार इस शर्त पर राज़ी हो गया। सफ़र शुरू हुआ। दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते से चल रहे थे। दोपहर हो गई और दोनों को थकान महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि किसी घने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाएं। नौजवान ने अपना सामान निकाला और बावड़े से कहा, जरा रुकिए, ये छतरी खोली ताकि खाने के दौरान कोई परिंदा या गंदा पानी खाने पर ना पड़े। बावड़े हैरान हो गया मगर वदा याद आते ही खामोश रहा। नौजवान ने दाएं हाथ से खाना खाया और बाएं हाथ में छतरी पकड़े रखी। खाने के बाद दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और छतरी बंद करके अपने सामान में रख लिया। सफ़र दोबारा शुरू हुआ। नौजवान ने बावड़े की मदद से रात गुजारने के लिए एक मजबूत दरख्त का इंतखाब किया। बावड़े पहला एतराज़ करने लगा, मियाँ, हम इंसान हैं, दरख्त पर क्यों? मगर नौजवान ने कहा, यह खतरनाक जंगल है, नीचे रहना खतरनाक होगा। नौजवान ने बावड़े की मदद से दोनों को दरख्त पर चढ़ाया। बावड़े दिल ही दिल में गुस्से में था मगर खामोश रहा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरी। नौजवान चौकस रहा, किसी आहट पर जाग जाता, कभी दरख्त से नीचे झांकता। बावड़े जल्दी सो गया। सुबह नौजवान ने बावड़े को नीचे उतारा और बची हुई रोटी खाई। चंद घंटों के बाद वो एक दरिया के करीब पहुंचे। नौजवान ने मुनासिब जगह तलाश की जहां पानी कम और पार करना आसान हो। बावड़े हैरान था कि नौजवान अपने नए जूते पहनकर पानी में कदम रख रहा है, लेकिन वादे के मुताबिक कोई सवाल नहीं किया। दरिया पार करने के बाद बावड़े ने जूते पहन लिए और दोनों आगे बढ़ गए। धूप बढ़ रही थी, भूख शिद्दत इख्तियार कर गई थी, मगर नौजवान मुसलसल कदम बढ़ा रहा था। आखिरकार वो अब्दुल कादिर के गांव पहुंच गए। बावड़े ने नौजवान को दावत दी कि वो इसके घर खाने पर आए। नौजवान ने माजरत की कि वो सीधा रिश्तेदार के घर जाएगा, मगर बावड़े ने अपनी बेटी की ख्वाहिश का हवाला देते हुए कहा कि कम अज कम खाने पर तो आए। नौजवान ने बिलाखिर दावत कबूल कर ली।
गांव पहुंचकर बावड़े ने अपनी बेटी गुलनार बानो को सब कुछ बताया। बेटी ने नौजवान की होशियारी और समझदारी की तारीफ की। उसने बावड़े से कहा, अबुआ जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। इसकी छतरी खोलने और दरख्त पर रात गुजारने की हिकमत बहुत बड़ी है। बावड़े सोच में पड़ गया और बेटी की बात से मुत्तफिक हुआ। फिर गुलनार बानो ने नौजवान की समझदारी और होशियारी के बारे में मजीद वजाहत की कि कैसे इसने दरिया में नए जूते पहनकर अपनी जान की हिफाजत की। बावड़े हैरान रह गया और दिल ही दिल में नौजवान का एहतराम करने लगा। अगले दिन बावड़े सराय पहुंचा और नौजवान को खाने पर दावत दी। नौजवान ने शुक्र अदा किया और कबूल कर लिया। गुलनार बानो ने खाना तैयार किया और एक शेर के जरिए नौजवान तक पैगाम पहुंचाया। नौजवान ने जवाब दिया और बताया कि कुछ खाने में कमी है, जिससे गुलनार बानो को मालूम हुआ कि सराय का मुलाजिम खाने में से कुछ चोरी कर रहा था। इस तरह नौजवान की समझदारी और बेटी की होशियारी ने सराय के मुलाजिम की चोरी बेनकाब कर दी। बावड़े और बेटी दोनों नौजवान की जहानत और किरदार से बहुत मुतासिर हुए। नौजवान ने सराय में खाने की दावत कबूल की और गुलनार बानो के तैयार करदा खाने के करीब पहुंचा। खाने की खुशबू ने नौजवान के दिल को मसहूर कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और बैठकर खाना शुरू किया। गुलनार बानो ने एक शेर के जरिए अपने पैगाम को नौजवान तक पहुंचाया। चांद की 14वीं रात और आसमान पर सितारे घने। 4 मसाजिद के चारों कोनों में खड़े हैं, हर एक जागते। नौजवान ने शेर सुनते ही गौर से देखा कि खाने में कुछ कमी थी। उसने देखा कि 4 रोटियां हैं और सालन में कुछ बटियां कम हैं। नौजवान ने फौरन मुलाजिम से पूछा कि ये किसने खाया। मुलाजिम घबरा गया, मगर नौजवान ने खामोशी इख्तियार की, बस गुलनार बानो को जवाब देने के लिए वापस भेज दिया। गुलनार बानो ने ये जानकर कि मुलाजिम ने कुछ चोरी किया, सख्त नाराज होकर उसे नौकरी से फारिग कर दिया। वो जान गई कि नौजवान की समझदारी ने इसकी चालाकी को बेनकाब किया। खाने के बाद नौजवान ने बावड़े से कहा, अबुआ जान, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मुझे अपने रिश्तेदार के घर जाना है। मैं यहां ठहरना नहीं चाहता। बावड़े थोड़ा सा नाराज हुआ, मगर बेटी की ख्वाहिश और नौजवान की नेक नीति के सामने खामोश रहा। नौजवान ने वदा किया कि जल्द वापस आएगा और वालिदैन को ले आएगा। अब नौजवान ने अब्दुल कादिर के घर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में वो कई देहात और छोटे छोटे गांव से गुजरा। हर गांव में नौजवान अपने हसन अखलाक, आजिज़ी और समझदारी की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वो सिर्फ तेज़ कदम से नहीं चल रहा था, बल्कि हर जगह मदद करने, बुजुर्गों का एहतराम करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने में भी मसरूफ़ था। अब्दुल कादिर के गांव पहुंचने के बाद नौजवान ने सबसे पहले अपने रिश्तेदार से मुलाकात की। रिश्तेदार ने नौजवान को खुश आमदीद कहा और खाने पीने की पेशकश की। नौजवान ने शुक्र अदा किया, मगर वो हमेशा की तरह आजिज़ी से बैठा रहा। वो सब की मदद करने, माहौल का ख्याल रखने और लोगों के साथ अदब से पेश आने में मसरूफ़ रहा। इसी दौरान बावड़े और गुलनार बानो ने नौजवान के बारे में सुनना शुरू किया। गुलनार बानो ने वालिद से कहा, अबुआ जान, वो नौजवान वाकई काबिले एतमाद और समझदार है। अगर वो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। वालिद ने सोचा, बेटी सही कहती है। नौजवान न सिर्फ होशियार बल्कि नेक नीति, अदब और समझदारी से भरपूर है। नौजवान ने अब्दुल कादिर के घर कुछ दिन गुजारे, वहां के माहौल को समझा, महल्ले के लोगों से तारुफ किया और अपनी नेक नीति का लोहा मनवाया। इस दौरान वो बावड़े और गुलनार बानो के घर भी आए और कभी कभार मुलाकात की। नौजवान ने हर मुलाकात में अपने अखलाक, समझदारी और नेक नीति का सबूत दिया। एक दिन बावड़े ने अपनी बेटी गुलनार बानो से कहा, बेटी, मैं सोच रहा हूं कि ये नौजवान वाकई बहुत अच्छा और समझदार है। तुम्हारे लिए ये बेहतर इंतखाब होगा। गुलनार बानो ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया, मगर दिल में खुशी महसूस की। फिर एक दिन बावड़े नौजवान के पास गया और इससे बोला, नौजवान, मेरी एक बात सुनो।
میری بیٹی ایک قابل فہم، ہوشیار اور سمجھدار لڑکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بنو۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم ہمارے گھر آ کر اپنے والدین کو لے اور شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ جلد اپنے والدین کو لے آئے گا اور شادی کی تیاری کرے گا۔ باوڑے خوش ہوا اور دل ہی دل میں نوجوان کی عزت اور ہوشیاری کا اعتراف کیا۔ چند دنوں کے بعد نوجوان اپنے والدین کے ساتھ باوڑے اور گلنار بانو کے گھر پہنچا۔ شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ محفل میں خوشی، ہنسی اور محبت کی فضا چھا گئی۔ نوجوان اور گلنار بانو نے ایک دوسرے کی سمجھداری، ہوشیاری اور اخلاق کی قدر کی اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ شادی کے بعد دونوں نے نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کیا بلکہ اپنے خاندان اور گاؤں کے لوگوں کی مدد میں بھی مصروف رہے۔ نوجوان کی نیک نیتی اور گلنار بانو کی ہوشیاری نے دونوں کو ایک مثالی جوڑا بنا دیا۔ گاؤں کے لوگ نوجوان اور گلنار بانو کی زندگی سے متاثر ہوئے۔ سب نے کہا کہ یہ جوڑا نہ صرف سمجھدار اور نیک نیت ہے بلکہ اپنے کردار سے دوسروں کے لیے مثال قائم کرتا ہے۔ نوجوان نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اخلاق، نیک نیتی، سمجھداری اور عاجزی کو برقرار رکھا۔ گلنار بانو نے بھی اپنی ہوشیاری، سمجھداری اور عزم سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیا۔ یوں نوجوان کا سفر جو ایک معمولی قصبے سے شروع ہوا تھا، ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی شروعات بن گیا۔ اس کی سمجھداری، نیک نیتی اور اخلاق نے نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے گرد کے لوگوں کے لیے بھی خوشیوں کی راہ ہموار کی۔ نوجوان اور باوڑے صبح کے تازہ دم ہونے کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہوا میں تھوڑی سردی اور خوشبو کا امتزاج تھا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہر قدم پر نوجوان اپنی سمجھداری اور ہوشیاری سے باوڑے کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل میں نہ صرف جانور بلکہ چھپے ہوئے خطرات بھی موجود ہیں۔ بزرگوار، ذرا یہاں روکیں، یہ راستہ خطرناک لگ رہا ہے، نوجوان نے باوڑے سے کہا۔ باوڑے تھوڑا حیران ہوا، مگر نوجوان کی بات میں وزن تھا۔ وہ دونوں رک گئے اور ایک چھوٹے سے پہاڑی کنارے سے نظر دوڑائے۔ وہاں کچھ خاردار جھاڑیاں اور ایک چھوٹا سا سانپ بھی نظر آیا۔ نوجوان نے فوراً باوڑے کو ایک محفوظ راستے کی طرف لے جایا۔ راستے کے دوران نوجوان نے باوڑے کو سکھایا کہ کس طرح پاؤں رکھیں، کون سا راستہ محفوظ ہے اور کس طرح جنگل کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ باوڑے حیران رہ گیا کہ نوجوان ایک نوجوان ہونے کے باوجود اتنا تجربہ کار اور ہوشیار ہے۔ دن بڑھتا گیا اور دونوں کو شدید بھوک محسوس ہونے لگی۔ نوجوان نے کہا، بزرگوار، یہاں ایک چھوٹا سا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر ہم کھانا کھا سکتے ہیں، مگر پہلے چھتری کھول لے تاکہ اگر اوپر پرندے ہوں تو کھانے پر نہ گر جائیں۔ باوڑے نے پہلے اعتراض کیا، مگر نوجوان کی شرط یاد آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ نوجوان نے بائیں ہاتھ میں چھتری پکڑی اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران نوجوان نے باوڑے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بزرگوار، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بڑی مشکلات سے بچا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک بڑی ندی آئی۔ نوجوان نے کہا، بزرگوار، ہمیں پانی میں اترنا ہوگا، لیکن میں پہلے جگہ دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں کم گہرا ہے اور محفوظ ہے۔ نوجوان نے پانی کی سطح، بہاؤ اور کنارے کا جائزہ لیا۔ پھر باوڑے کو بتایا کہ کہاں قدم رکھیں اور کس طرح احتیاط کریں۔ باوڑے حیران تھا کہ نوجوان نئے جوتے پہن کر بھی پانی میں قدم رکھ رہا ہے، مگر نوجوان کی سمجھداری اور حفاظتی تدابیر نے باوڑے کو یقین دلا دیا کہ کچھ خطرہ نہیں۔ ندیاں پار کرنے کے بعد نوجوان اور باوڑے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں ملا جہاں لوگ کسان تھے اور سخت محنت کر رہے تھے۔ نوجوان نے کچھ وقت گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گزارا، ان کی مدد کی اور باوڑے کو بھی سکھایا کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے دونوں نے ایک بڑی پہاڑی کی چڑھائی شروع کی۔ پہاڑ پر راستہ تنگ اور پتھریلا تھا۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، یہاں دھیرج اور احتیاط سے قدم رکھیں،
ایک غلط قدم خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ باوڑے نوجوان کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھا۔ نوجوان نے ہر قدم پر باوڑے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کی۔ رات کے وقت وہ ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، بزرگوار، میں چاہتا ہوں کہ ہم درخت کے ایک مضبوط ٹہنی پر بیٹھیں تاکہ ہم دونوں محفوظ رہیں اور خطرات سے بچ جائیں۔ باوڑے پہلا اعتراض کرتا ہے، مگر نوجوان کی سمجھداری دیکھ کر مان جاتا ہے۔ رات گزرتی ہے، نوجوان چوکس رہتا ہے، ہر آہٹ پر جاگتا ہے۔ باوڑے جلدی سو جاتا ہے، مگر نوجوان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو نوجوان باوڑے کو نیچے اتارتا ہے۔ کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے۔ دوران سفر، نوجوان نے باوڑے سے کہا، بزرگوار، کبھی کبھی ہمیں کچھ لوگ حالات دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ باوڑے حیران ہوتا ہے کہ نوجوان اتنا چھوٹا سا ہے مگر اتنا سمجھدار اور محتاط ہے۔ آگے چلتے چلتے وہ ایک بڑی وادی میں پہنچتے ہیں۔ وادی میں ایک پرانا پل ہے جو خطرناک اور کمزور لگ رہا تھا۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، یہ پل کمزور ہے، ہم اسے پار کرنے سے پہلے مضبوطی سے چیک کرتے ہیں۔ نوجوان نے پہلے قدم بڑھا کر پل کا جائزہ لیا، پھر باوڑے کی رہنمائی کی۔ باوڑے پریشان تھا مگر نوجوان کی ہوشیاری پر بھروسہ کر گیا۔ پل پار کرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ نوجوان نے کہا، یہاں ہمیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے اور پانی پینا چاہیے۔ باوڑے مان گیا۔ نوجوان نے پانی سے اپنے جوتے صاف کیے اور باوڑے کی مدد کی۔ اگلے دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جہاں بازار لگا ہوا تھا۔ نوجوان نے باوڑے کے ساتھ مل کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کی۔ نوجوان کی عاجزی اور نیک نیتی دیکھ کر لوگ خوش ہوئے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ جنگل میں درخت بڑے اور گھنے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور ہوا میں خوشبو ہے۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، یہ جنگل خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر قدم پر باوڑے کی رہنمائی کی، خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے محتاط قدم بڑھائے۔ رات کے وقت، نوجوان نے باوڑے کے لیے ایک مضبوط درخت کا انتخاب کیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ باوڑے پہلا اعتراض کرتا ہے، مگر نوجوان کی سمجھداری دیکھ کر مان جاتا ہے۔ نوجوان نے باوڑے کو درخت پر چڑھایا، خود بھی چڑھ گیا اور دونوں نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوتی ہے تو نوجوان باوڑے کو نیچے اتارتا ہے۔ کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، بزرگوار، آج ہم جلدی پہنچیں گے، لیکن احتیاط ہمیشہ لازم ہے۔ دوران سفر، نوجوان اور باوڑے ایک اور ندی کے قریب پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے پانی کی سطح، بہاؤ اور کنارے کا جائزہ لیا، پھر باوڑے کی رہنمائی کی۔ باوڑے حیران تھا کہ نوجوان اتنا چھوٹا سا ہے مگر اتنا سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ ندی پار کرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، یہاں ہمیں آرام کرنا چاہیے، پانی پینا چاہیے اور کھانے کے لیے کچھ سامان نکالنا چاہیے۔ باوڑے مان گیا۔ نوجوان نے پانی سے اپنے جوتے صاف کیے اور باوڑے کی مدد کی۔ یہاں تک پارٹ 2 نصف مکمل ہوا ہے۔ باقی کا حصہ مزید ڈرامائی، سسپنس اور نوجوان کی سمجھداری کے مظاہرے پر مشتمل ہوگا، جس میں وہ آخرکار گلنار بانو کے گھر پہنچیں گے اور شادی کی تیاری شروع ہوگی۔ نوجوان اور باوڑے کھلے میدان سے نکل کر ایک چھوٹے گاؤں میں داخل ہوئے جہاں لوگ کھیتوں میں محنت کر رہے تھے۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، بزرگوار، چلیں تھوڑی دیر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ باوڑے حیران ہوا، مگر نوجوان کے اخلاق اور نیک نیتی دیکھ کر مان گیا۔ نوجوان نے گاؤں کے بچوں کے لیے کہانی سنائی اور خواتین کی مدد کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا بانٹا۔ گاؤں کے لوگ نوجوان کی عاجزی اور ہوشیاری کے قائل ہوئے اور دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں سے نکل کر وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل میں چھوٹے چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور بلند و بالا درخت تھے۔ نوجوان نے باوڑے سے کہا، یہ جنگل خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں شکار کرنے والے جانور بھی ہو سکتے ہیں، ہم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔
رات ہونے کے قریب نوجوان نے ایک مضبوط درخت دیکھا اور بوڑھے سے کہا، یہ درخت ہماری رات کے لیے محفوظ ہے۔ اب پہلے بیٹھ جائیں، میں مدد کرتا ہوں۔ بوڑھے پہلے ہچکچایا، مگر نوجوان کی سمجھداری دیکھ کر مان گیا۔ نوجوان نے بوڑھے کو درخت پر چڑھنے میں مدد دی اور خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ دونوں درخت پر بیٹھ کر رات گزارتے ہیں۔ نوجوان چوکس رہتا ہے، ہر آہٹ پر جاگتا ہے، جبکہ بوڑھے آرام سے سو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی نوجوان بوڑھے کو نیچے اتارتا ہے اور کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی ندی کے قریب پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے پانی کی سطح، بہاؤ اور کنارے کا جائزہ لیا۔ پھر بوڑھے کی رہنمائی کرتا ہے کہ کہاں قدم رکھیں اور کس طرح محفوظ طور پر پانی پار کرے۔ بوڑھے نوجوان کی ہوشیاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ندی پار کرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ نوجوان نے بوڑھے سے کہا، یہاں ہم آرام کریں گے اور کھانے کے لیے کچھ سامان نکالیں گے۔ دونوں نے کھانے کے بعد پانی پی لیا اور دوبارہ سفر شروع کیا۔ راستے میں نوجوان نے بوڑھے سے کہا، بزرگوار، ہمیں کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی راستہ عبور کرنا ہوگا۔ یہ راستہ پتھریلا اور خطرناک ہے، ہم احتیاط سے چلیں گے۔ بوڑھے پہلے ڈرا، مگر نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کی۔ وہ دونوں پہاڑ کی چڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نوجوان ہر قدم پر بوڑھے کی حفاظت کرتا ہے، خطرناک پتھروں اور چھوٹے پتھریلے راستوں سے گزارتا ہے۔ چڑھائی کے دوران نوجوان بوڑھے سے کہتا ہے، دیکھیں بزرگوار، کبھی کبھی ہمیں ہمت اور صبر کے ساتھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بوڑھے نوجوان کی بات سنتا ہے اور دل ہی دل میں اس کی ہوشیاری اور سمجھداری کی تعریف کرتا ہے۔ چڑھائی کے بعد وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچتے ہیں جہاں پانی کا چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، یہاں ہم پانی پی لیں اور کھانے کے لیے کچھ رکے۔ بوڑھے مان گیا۔ دونوں نے پانی پیا، کھانے کا سامان کھولا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ اس وادی سے نکل کر وہ ایک اور گاؤں پہنچے۔ گاؤں میں لوگ میلے کی تیاری کر رہے تھے۔ نوجوان نے بوڑھے سے کہا، چلیں بزرگوار، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ بوڑھے حیران ہوا، مگر نوجوان کی نیک نیتی دیکھ کر مان گیا۔ نوجوان نے گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سنائیں، خواتین کے کام میں مدد کی اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھانے کا سامان بانٹا۔ لوگ نوجوان کی عاجزی اور سمجھداری پر بہت خوش ہوئے۔ بوڑھے بھی حیران تھا کہ نوجوان اتنا چھوٹا سا ہے مگر اتنا ہوشیار، نیک نیت اور قابل اعتماد ہے۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ جنگل میں رات کے وقت خطرناک جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ نوجوان نے بوڑھے سے کہا، یہاں محتاط رہنا ہوگا، میں پہلے دیکھ کر رہنمائی کروں گا۔ نوجوان نے ہر قدم پر بوڑھے کی حفاظت کی اور خود بھی چوکس رہتا۔ رات ہونے پر نوجوان نے ایک مضبوط درخت پر رات گزاری۔ بوڑھے پہلا اعتراض کرتا ہے، مگر نوجوان کی سمجھداری دیکھ کر مان جاتا ہے۔ نوجوان نے بوڑھے کو درخت پر چڑھنے میں مدد دی اور خود بھی چڑھ گیا۔ وہ دونوں درخت پر بیٹھ کر رات گزارتے ہیں۔ نوجوان چوکس رہتا ہے اور بوڑھے آرام سے سو جاتا ہے۔ صبح نوجوان بوڑھے کو نیچے اتارتا ہے اور کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع کرتا ہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا پل آتا ہے جو کمزور اور خطرناک لگ رہا تھا۔ نوجوان پہلے قدم بڑھا کر پل کا جائزہ لیتا ہے اور بوڑھے کی رہنمائی کرتا ہے کہ کہاں قدم رکھیں۔ بوڑھے حیران رہ گیا کہ نوجوان نہ صرف ہوشیار ہے بلکہ اتنی خطرناک جگہ پر بھی ہوشیاری سے کام لے رہا ہے۔ پل عبور کرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، یہاں ہم تھوڑا آرام کریں اور پانی پیے۔ دونوں نے پانی پیا اور کھانے کا سامان کھولا۔ نوجوان نے بوڑھے کی مدد کی اور کھانے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا۔ آخرکار وہ گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں جہاں گلنار بانو رہتی تھی۔ نوجوان نے بوڑھے سے کہا، بزرگوار، ہم قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی بھی محتاط رہنا ہوگا۔ بوڑھے حیران تھا کہ نوجوان اتنا چھوٹا سا ہے مگر اتنا سمجھدار اور محتاط۔ گاؤں پہنچ کر بوڑھے نوجوان کو اپنے گھر لے گیا۔
نوجوان نے شکر ادا کیا اور باوڑے نے اپنے والدین اور بیٹی کو نوجوان کے بارے میں بتایا۔ گلنار بانو نوجوان کی سمجھداری، ہوشیاری اور نیک نیتی سے متاثر ہوئی اور دل ہی دل میں خوشی محسوس کی۔ چند دن کے بعد شادی کی تقریبات شروع ہوئیں۔ نوجوان اور گلنار بانو نے ایک دوسرے کی سمجھداری، ہوشیاری اور اخلاق کی قدر کی۔ وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے بلکہ اپنے خاندان اور گاؤں کے لوگوں کی مدد میں بھی مصروف رہے۔ یوں نوجوان کا سفر جو ایک چھوٹے قصبے سے شروع ہوا تھا، ایک کامیاب، خوشحال اور سمجھدار زندگی کی شروعات بن گیا۔ نوجوان کی سمجھداری، نیک نیتی اور اخلاق نے نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے گرد کے لوگوں کے لیے بھی خوشیوں کی راہ ہموار کی۔ نوجوان اور باوڑے کے سفر کے بعد وہ گاؤں پہنچ گئے جہاں باوڑے کی بیٹی گلنار بانو رہتی تھی۔ نوجوان کی سمجھداری، ہوشیاری اور نیک نیتی نے باوڑے کو بہت متاثر کیا تھا۔ اب باوڑے اپنے دل کی خواہش کے مطابق نوجوان کو اپنے گھر لے گیا تاکہ گلنار بانو سے ملاقات ہو سکے۔ گھر پہنچ کر باوڑے نے گلنار بانو کو نوجوان کے بارے میں بتایا۔ بیٹی نے دل ہی دل میں نوجوان کی سمجھداری اور ہوشیاری کا اندازہ لگایا اور خوشی محسوس کی۔ نوجوان نے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹی سے تعارف کیا اور گلنار بانو بھی محتاط مگر خوش مزاجی سے اس سے بات کرنے لگی۔ چند دن کے بعد باوڑے نے نوجوان کو اپنی بیٹی کے گھر رات کے کھانے کی دعوت دی۔ نوجوان نے شکر ادا کیا اور ادب سے باوڑے کی بات مان لی۔ کھانے کے دوران نوجوان اور گلنار بانو کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ نوجوان کی ہوشیاری، سمجھداری اور نیک نیتی دیکھ کر گلنار بانو نے دل ہی دل میں اسے پسند کر لیا۔ کھانے کے بعد گلنار بانو نے نوجوان کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کیا۔ کہا، ابوا جان، وہ نوجوان نہ صرف سمجھدار ہے بلکہ بہت نیک دل بھی ہے۔ اس سے بات کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ باوڑے نے دل ہی دل میں نوجوان کی تعریف کی اور کہا، بیٹی، میں بھی تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس نوجوان نے واقعی سمجھداری اور نیک نیتی ہے۔ چند روز بعد شادی کی تیاری شروع ہوئی۔ گاؤں کے لوگ بھی خوش تھے کہ ایک سمجھدار اور نیک نوجوان گلنار بانو کے گھرانے میں شامل ہونے والا ہے۔ شادی کی تقریبات میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ نوجوان نے شادی کے دوران اپنے اخلاق اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور گلنار بانو نے بھی اپنی عقل و فہم اور نرمی سے سب کو متاثر کیا۔ شادی کے بعد نوجوان اور گلنار بانو نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے بلکہ اپنے خاندان اور گاؤں کے لوگوں کی مدد میں بھی مصروف رہتے۔ نوجوان کی سمجھداری اور گلنار بانو کی ہوشیاری نے دونوں کے رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنایا۔ نوجوان نے باوڑے کے تجربات اور سفر کے دوران سیکھی ہوئی ہوشیاری کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ وہ ہمیشہ محتاط، سمجھدار اور نیک نیتی کے ساتھ فیصلے کرتا۔ گلنار بانو بھی اپنی عقل و فہم سے گھر کی باتوں اور گاؤں کے معاملات میں بہترین کردار ادا کرتی۔ گاؤں کے لوگ نوجوان اور گلنار بانو کے رشتے کی تعریف کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ نوجوان اور گلنار بانو نے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کی باتیں سنتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور نوجوان اور گلنار بانو کی زندگی خوشیوں اور محبت سے بھر گئی۔ نوجوان نے باوڑے کی نصیحت اور سفر کے دوران سیکھی ہوئی سمجھداری کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنایا۔ گلنار بانو بھی اپنے گھرانے کی عزت اور سمجھداری کو برقرار رکھتے ہوئے نوجوان کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی حاصل کرتی۔ شادی کی تقریبات اور زندگی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر باوڑے نے کہا، بیٹی، دیکھو تمہاری سمجھداری اور نوجوان کی نیک نیتی نے ہمیں خوشی دی ہے۔ گلنار بانو نے جواب دیا، ابوا جان، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام اور مدد کریں گے اور یہی ہماری زندگی کی اصل خوشی ہے۔ نوجوان اور گلنار بانو نے اپنے گاؤں میں سب کے لیے مثال قائم کی۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے کا ساتھ دیتے بلکہ گاؤں کے لوگوں کی مدد، بچوں کی تعلیم اور محتاجوں کی خدمت میں بھی پیش رہتے۔ نوجوان کی ہوشیاری اور گلنار بانو کی سمجھداری سے پورا گاؤں مستفید ہوتا۔ شادی کے بعد
नौजवान ने अपने वालिदैन को गुलनार बानो के घर ले आकर शादी की रस्म मुकम्मल की। दोनों खानदानों में मोहब्बत, एहतराम और खुशियों का माहौल कायम हुआ। नौजवान और गुलनार बानो ने अपनी जिंदगी में अखलाक, होशियारी और नेक नीति को हमेशा बरकरार रखा। कुछ वक्त बाद नौजवान और गुलनार बानो ने अपने गांव के बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम शुरू किए ताकि वो भी जिंदगी में समझदारी और होशियारी सीख सकें। नौजवान बच्चों को सफ़र, मोहतात रहने और होशियारी के उसूल सिखाता। गुलनार बानो बच्चों को अदब, एहतराम और अक्लो फ़हम की तरबियत देती। यूं नौजवान और गुलनार बानो की जिंदगी न सिर्फ अपनी खुशियों से भरी हुई थी बल्कि गांव के लिए भी एक मिसाल बन गई। दोनों ने अपनी जिंदगी में अखलाक, नेक नीति, होशियारी और समझदारी को हमेशा बरकरार रखा। आखिर में नौजवान और गुलनार बानो के सफ़र और शादी की कहानी ये सबक देती है कि जिंदगी में होशियारी, समझदारी, नेक नीति और एहतराम के साथ हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। नौजवान की समझदारी और गुलनार बानो की अक्लो फ़हम ने न सिर्फ उन्हें खुशियों से भरपूर जिंदगी दी बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक रोशन मिसाल कायम की। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी में हमेशा समझदारी, होशियारी, नेक नीति और एहतराम को अपनाकर मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।